बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान के किरदार को देखते हुए आलमी मंज़रनामा अमन के हक़ में बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत साज़ी के करीब करीब पहुँच चुके हैं। वहाँ पे जिस तरह से वादी पंजशेर वाले शेर बनकर सामने आए थे, उनकी तरफ से लोमड़ी का किरदार अदा किया गया और बिलाखिर वो चूहे की तरह वादी पंजशेर से अहमद शाह और अमरुल्लाह सालेह भागकर दूसरे मुल्क में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। तालिबान के सामने एक मामूली सी जो मुज़ाहमत थी वादी पंजशेर में, वो भी दूर हो गई है। तालिबान आज या कल अपनी हुकूमत का ऐलान कर देंगे। कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन सदर होगा, किन लोगों को काबीना में लिया जाएगा, इसके साथ ही पाकिस्तान का किरदार भी इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान के किरदार की अहमियत है, वहीं पाकिस्तान को कई आजमाइशों का सामना भी करना पड़ेगा। हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और आलमी अमन के हक़ में तब्दील हो रहे हैं। खालिद चलौदी लंदन में हमारे दोस्त होते हैं, उनकी तरफ से मौजूदा सिनेरियो पर एक भरपूर तज़किया किया गया है। खालिद चलौदी साहब इस सारी सूरत हाल पर जो कुछ कह रहे हैं, आइए आप भी सुनिए। 2001 में जब अमेरिकन ट्रूप्स सरजमीन अफ़गानिस्तान पर उतारे जा रहे थे, उस वक्त अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पॉल वुलवर्थ थे। उन्होंने उस मौका पर जो कुछ कहा था अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में, वो मैं कोट कर रहा हूँ, ज़रा सुनिए। In fact, one of the lessons of Afghanistan's history which we have tried to apply in this campaign is, if you are a foreigner, try not to go in. If you go in, don't stay too long, because they don't tend to like any foreigners who stay too long. यानी उस वक्त उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर कोई भी गैर मुल्की लंबे अरसे तक ठहर नहीं सकता। ये अब साबित हो गया है, अमली तौर पर सब कुछ सामने आ चुका है जो कुछ अफ़गानिस्तान में हुआ है। अब अफ़गानिस्तान में आने वाली तब्दीली के बाद पूरी दुनिया का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो चला है। माजी में जो ममालिक पाकिस्तान को ये कहते थे कि डू मोर, अब उनको असल हकीकत का पता चल गया है कि पाकिस्तान से अगर मौजूदा हालात में डू मोर की अमली तवक्को रखी जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ख़ित्ते में अगर वाकई आलमी अमन कायम रखना है और दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो फिर पाकिस्तान को हर सतह पर इज़्ज़त और एहतराम और सफारती सतह पर इसकी जोग्राफियाई हैसियत के हवाले से मुनफरिद मकाम दिया जाएगा। आज अफ़गानिस्तान में अमन और सलामती के फ़ज़ा को बरकरार रखने और अफ़गानिस्तान की मौजूदा हैसियत को पूरी दुनिया में तस्लीम करवाने के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम हो चुका है। पाकिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है जो कि इस तारीखी मौका पर अपना अहम किरदार अदा करने की भरपूर सलाहियत रखता है। मुमलिकत पाकिस्तान इस वजह से अब खुशकिस्मत है कि इस वक्त तमाम हुकूमती इदारे यकजा होकर हुकूमती पॉलिसी के ताबे हैं और अफवाज पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में अपना कौमी फरीज़ा अदा करते हुए सरगर्म अमल है। देख लीजिए कि आज ISI के DG जनरल फैज़ हमीद काबुल के दौरे पर हैं। इन हालात में हमने देखा कि दुनिया के अहम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा अब बारी बारी इस्लामाबाद आ रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों का न सिर्फ एतराफ़ कर रहे हैं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का हुकूमती सतह पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इनके ममालिक के शहरियों को बाहिफाजत तौर पर अफ़गानिस्तान से निकाल कर पाकिस्तान ने सहूलतकारी का जो किरदार अदा किया वो काबिल तहसीन है। पाकिस्तान इस सूरत हाल में अब कड़ी आजमाइश से भी दो चार होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत अशद
بڑھ چکی ہے اور پاکستان کو معاشی طور پر بھی اب مضبوط ہونا ہوگا۔ افغانستان میں ماضی کی بھیانک تصویر جو پیش کی جاتی تھی، اب یہ خطہ دنیا کے نقشے پر شفاف اور امن پسند مملکت بن کر ابھرے گا۔ افغانستان پوری دنیا میں اب اپنا کردار ادا کرنے کی صلاحیت لے چکا ہے، کیونکہ طالبان اب وہ طالبان نہیں ہیں جو کہ ماضی میں تھے۔ ماضی کی تاریخ کو ذرا دیکھیے کہ ماضی میں پاکستان ہی وہ مملکت تھی کہ جس نے امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کروائے اور دونوں ممالک کو قریب لانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر ہنری کسنجر پاکستان کے دورے پر آئے اور وہ اپنا دورہ مری بنا کر پاکستان کی مدد سے چین کے خفیہ دورے پر چلے گئے، جس میں تمام تر حکمت عملی پاکستان نے طے کی، اور یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اس وقت افغانستان کی جو صورتحال بدلی ہے، اس میں پاکستان کا کردار انتہائی کلیدی رہا ہے۔ افغانستان کے اندر بھارتی قونصلیٹ تمام شہروں میں کھلے ہوئے تھے۔ ان قونصلیٹ میں کیا ہوتا تھا وہ سب پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اب پاکستان پوری طرح افغانستان کے اندر امن کی کامیابی کے لیے سرگرم عمل ہے، جو کہ ہر سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ دل کی باتیں کرتے ہوئے میں چند ایک کھری باتیں آپ کو بتا دوں کہ ماضی میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ یقیناً اس وقت سفید ہاتھی زخمی حالت میں ہے۔ وہ یقیناً بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی چال ضرور چلے گا۔ دیکھ لیجئے کہ بھارت میں ایٹمی مواد کس طرح فروخت ہوتا ہے، اور بھارت دنیا کا اس وقت خطرناک ترین ملک تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھارتی سرمایہ خرچ کیا جائے گا، لوگوں کو خریدا جائے گا، پاکستان کے اندر بدامنی پھیلائی جائے گی۔ یہ طریقہ کار امریکی CIA اور بھارت مل کر کر سکتے ہیں۔ بھارتی اور امریکی سفارتی مشنز افغانستان میں کیا کرتے رہے ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پاکستان امریکہ کا اتحادی بن کر افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑتا رہا، لیکن ظلم دیکھیے کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا، لیکن پورے ٹینیور میں امریکی صدر باراک اوباما کبھی پاکستان نہیں آئے، وہ انڈیا کے دورے پر آئے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پورے عرصے میں کبھی پاکستان نہیں آئے۔ جونیئر جارج بش نے جنرل مشرف کو کیمپ ڈیوڈ میں بلا کر شیشے میں اتارا اور پاکستان کو اپنی جنگ کا حصہ بنایا، اور پاکستان کے اوپر ڈرون حملے بھی ہوتے رہے، اور پاکستان نے ان کو امریکی فضائی اڈے بھی فراہم کیے۔ شمسی بیس استعمال ہوتا رہا، حتیٰ کہ چکلالہ بیس بھی امریکن استعمال کرتے رہے۔ ہمارے حکمراں وائٹ ہاؤس جانے کو اپنے لیے آزاد سمجھتے تھے۔ دیکھ لیجئے کہ میاں نواز شریف گئے وائٹ ہاؤس تو اپنی پوری فیملی ساتھ لے کے گئے، مریم ساتھ گئیں، نواز سے نواسیاں گئیں، زرداری صاحب گئے وائٹ ہاؤس میں، بلاول کو لے گئے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ لے گئے۔ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کس نوعیت کے ہمارے حکمران تھے۔ اسی طرح کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے کہ برطانیہ کی بھی بنتی ہے۔ برطانیہ میں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر جو بھی وزیر اعظم رہے، ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے رہی۔ ٹونی بلیئر سے آپ لے لیجئے، ٹونی بلیئر سے لے کے گورڈن براؤن تک، اور پھر ڈیوڈ کیمرون سے تھریسا مے تک۔ اسی طریقے سے ان رہنماؤں کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ طالبان کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور اب برطانوی حکومت کیا کہتی ہے۔ اور ذرا غور کیجئے کہ باراک اوباما بھارت آئے تو وہ پاکستان کا دورہ بغیر کیے چلے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کبھی زحمت گوارا نہیں کی، جبکہ پاکستان ان کا اتحادی ملک شمال ہوتا تھا۔
اس پوری حکمت عملی میں پاکستان کو ہر سطح پر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے ماضی میں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ پاکستان کے لیے نادر موقع ہے کہ اپنی اہمیت کو بڑھائے، اور پاکستان کے اندر اتحاد پیدا ہونا چاہیے سیاسی طور پر، تاکہ دنیا دیکھے کہ پاکستان ایک مضبوط مملکت ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی ضرورت ہے سیاسی اتحاد کی، اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ اس کے اوپر ہمارے قومی اداروں کو، ہمارے سیاسی جماعتوں کو غور کرنا چاہیے۔ خالد چلودی صاحب نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے۔ اگر امریکہ کی طرف سے اپنے ڈپٹی وزیر دفاع کی بات مان لی جاتی، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان سے اول تو دور رہیے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہاں جانا ضروری ہے تو لمبے عرصے تک وہاں نہ رہنا، کیونکہ وہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں رہتی، اگر رہتی ہے تو پھر اسی طرح سے واپسی ہوتی ہے جس طرح سے برطانوی فوجوں کی ہوئی تھی، جس طرح سے روسی فوجوں کی ہوئی تھی، اور جس طرح اب امریکی فوجوں کی ہوئی ہے۔ اگر اپنے وزیر دفاع کی امریکہ نے بات مانی ہوتی تو اس طرح سے ذلیل و رسوا ہو کے وہاں سے افغانستان سے اسے آج نہ نکلنا پڑتا۔ خالد چلودی صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ اب پاکستان کو بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ ان قوتوں سے شیطانی اتحاد ثلاثہ تھے۔ یہ شیطانی اتحاد ثلاثہ 3 ملکوں کا اتحاد بھارت، امریکہ اور اسرائیل کا ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے خلاف ہمیشہ سرگرم عمل رہا ہے۔ اب بھی اسی اتحاد کی طرف سے پاکستان کو خطرہ ہے، امن کو خطرہ ہے، عالمی امن کو خطرہ ہے۔ امریکہ جس طرح سے افغانستان سے بھاگا ہے، اس کو بھی اس حوالے سے پاکستان کے کردار پر شک رہتی ہے۔ وہ پاکستان کے حوالے سے کسی بھی حد تک پہلے بھی جاتا رہا ہے، اب بھی جا سکتا ہے۔ بھارت اس حوالے سے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسرائیل بھی کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ تو آج وائٹ ایلیفینٹ یعنی سفید ہاتھی جو امریکہ ہے، اور بھارت جو بلیک بیئر ہے، کالا ریچھ ہے، اور اسرائیل جو براؤن وولف ہے، بھورا بھیڑیا ہے، ان تینوں ممالک سے، اس شیطانی اتحاد ثلاثہ سے پاکستان کو بہر صورت خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان ان ممالک سے خبردار رہتا ہے، ان کی سازشوں سے بچ جاتا ہے، تو پاکستان انشاءاللہ تعالی ترقی و خوشحالی کی منازل طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پاکستان اور افغانستان یکجا ہمیں نظر آئیں گے، جس طرح سے طالبان کی طرف سے ہر دوسرے روز کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف کسی طور پر استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور بھارت کی ہوائیاں طالبان کے اس بیان سے بھی اڑ گئی ہیں جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کہا ہے۔ طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کشمیر میں کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کی طالبان حمایت کریں گے، اور حمایت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر کریں گے۔ اس سے بھارت کی تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کی آزادی اگر طالبان نے اسی طرح سے اپنا کردار ادا کیا، جس طرح سے ان کی طرف سے عزم و ارادے کا اظہار کیا گیا ہے، تو یقین کیجئے کشمیر کی آزادی بہت قریب آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مقامی طور پر بھی کچھ احتساب کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو گردن سے دبوچنے کی ضرورت ہے جو پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی زیادہ حمایت کرتے ہیں، اس کے چمچے کا کردار ادا کرتے ہیں، اس کی غلامی کرتے ہیں، پاکستان سے زیادہ بھارت کی حمایت کرتے ہیں، اپنے بیانات میں بھی اور اپنے عمل سے بھی ان کا یہ سارا کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ لندن میں چوہے کی طرح دب کے بیٹھے ہیں، کچھ ان کے پاکستان میں غلام موجود ہیں۔ ان سب پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر کا جب بھی معاملہ سامنے آتا ہے، پوری قوم ہمیشہ متحد ہو جایا کرتی تھی، تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتی تھیں، لیکن اب صورتحال کچھ مختلف ہے۔ صرف عمران خان کی دشمنی کی وجہ سے، پاک فوج کے ساتھ مخاصمت کی وجہ سے
کچھ لوگوں کی طرف سے ایسا بیانیہ اپنایا گیا ہے جو دانستہ طور پر بھارت کی حمایت میں ہے اور پاکستان کے خلاف ہے۔ ایسے لوگوں کا اگر احتساب کر لیا جائے، محاسبہ کر لیا جائے، ان کو گردن سے پکڑ لیا جائے تو پاکستان انشاءاللہ ترقی و خوشحالی کی منازل طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا، افغانستان اور پاکستان بھی ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح متحد نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔